अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम कलअदम होने के बाद नैब ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त जमा करा दी है और जो फ़ैसला है 14 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट का, वो फ़ैसला भी साथ लगाया गया है। और अब इस फ़ैसले के बाद और ये दरख्वास्त जमा करवाने के बाद बहुत से अहम जो सियासी रहनुमा हैं उनके केसेस खुल गए हैं। इनमें साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार और मिफ्ताह इस्माइल के साथ साथ चंद दीगर सियासी रहनुमा हैं जो माजी में अहम ओहदों पर भी रहे हैं। उनके केसेस अब खुल जाएंगे। मामला ये है कि इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जो इससे पहले का हुक्मरान इत्तेहाद था, नैब तरमीम करने के बाद और इस फैसले के बाद वो इस पर तनकीद भी कर रहे थे। लेकिन क्या ये केसेस उसी शदोमत के साथ चलेंगे? अभी रिव्यू का हक़ भी बाकी है। हुकूमत अगर रिव्यू में जाती है या कोई फ़रीक रिव्यू में जाता है और ये फ़ैसला अगर इस फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया जाता है या इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक और फ़ैसला आ जाता है तो फिर इन केसेस का क्या मुस्तकबिल होगा? ये वो सवालात हैं यकीनी तौर पे जो पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। साथ ही साथ नैब की जो माजी में कारकर्दगी रही है उसको लेकर ये जो एहतसाब है, एहतसाब को हमेशा से पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये जो नैब का सिलसिला शुरू हुआ, नैब को इंतकाम के लिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा एक तासुर उसका सामने आया बनिस्बत इसके कि हकीकी एहतसाब किया जाता। बहरहाल अब ये बेल मंडे चढ़ेगी या नहीं, ये एहतसाब हो पाएगा या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अहम डेवलपमेंट हैं जस्टिन ट्रूडो के स्टेटमेंट के बाद अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया इंतहाई कलीदी ममालिक हैं। इनका भी जो कनाडा का मौक़िफ़ है उसकी तायद में और भारत के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स सामने आई हैं। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब अमरीका में मौजूद हैं। आज जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो अमन की कोशिशें हैं, भारत ने हमेशा उसका मनफी रवैये से जवाब दिया है। पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा है कि इस तरह सिख रहनुमा का जो कत्ल है वो पाकिस्तान के लिए कोई हैरत की बात नहीं है, पाकिस्तान के लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। भारत हमेशा से इस तरह करता रहा है। सवाल ये है कि पाकिस्तान पिछली 6-7 दहाइयों से ये मौक़िफ़ अपनाता रहा है कि भारत इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी करता है, दूसरी रियासतों में दखल अंदाज़ी करता है और दहशतगर्दी करता रहा है। लेकिन अब जब कई ममालिक आवाज़ उठा रहे हैं तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की स्पीच जो UN जनरल असम्बली से होनी है उसमें क्या होगा, पाकिस्तान इस मौके को कैसे यूटिलाइज़ करेगा, इसका मोमेंटम कैसे बरकरार रखा जाएगा, इन तमाम मामलात पे हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। कुछ सर्वे रिपोर्ट्स भी आई हैं पाकिस्तान की मईशत को लेकर, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इरशाद साहब, बुनियादी सवाल केसेस से मुताल्लिक है। अब ये दरख्वास्त दे दी गई है एहतसाब अदालत को, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी साथ लगा दिया गया है। जो मुस्लिम लीग नून को हम देखें, पीपल्स पार्टी को देखें, वो कोई इतनी तशवीश का इजहार बज़ाहिर नहीं कर रही हैं। ये महज उनकी बॉडी लैंग्वेज है या वाक़तन मामला इतना सीरियस नहीं है? ये केसेस खुल भी जाएं तो कोई बहुत ज़्यादा मुतासिर होने वाली बात नहीं है। देखिए, कानूनी और हवाले से तो ये सीरियस बात है। अगर पाकिस्तान में कानून की अमलदारी हो और निगरान हुकूमत तुल जाए इस बात पे कि जी हर सूरत में, क्योंकि उनका तो ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है और उनका ना कोई सियासी मफाद है, वो तो आए हैं इस मुल्क में उस स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तहत जो आइनी तौर पर है कि जब एक हुकूमत चली जाए मुंतखब और दूसरी हुकूमत ना आ रही हो, इलेक्शन का इंतज़ार कर रही हो, तो उस दौरान वो मामलात को चला सकें। तो सीरियस तो है, लेकिन माजी का जो तजर्बा है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, उनको ये सहूलत बहरहाल मिलती रही है कि जब भी उनकी हुकूमत आती है तो उनको आसानी से रिलीफ मिल जाता है और उसका वो फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अब भी वो ये समझते हैं कि ये 2-4 माह की बात है, 2-4 माह के बाद ज़ाहिर बात है हमारी मुश्तरका या किसी एक सियासी जमात की आ जाएगी हुकूमत और हम मामलात को अपनी मर्ज़ी से ढाल लेंगे इस फ़ैसले से, इस बुनियाद पर। लेकिन अगर अदालतें चाहें या निगरान हुकूमत को ये बात अच्छी लगे कि एहतसाब बहरहाल होना चाहिए, क्योंकि निगरान हुकूमत ने आपने देखा कि एक चीज़ हाईलाइट की है कि इस मुल्क का जो मसला है सबसे बड़ा वो करप्शन है, स्मगलिंग है
ذخیرہ اندوزی ہے جی یہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور ایک مہم جاری ہے کرپشن کے خاتمے کے لیے، سمگلنگ کے خاتمے کے لیے، ذخیرہ اندوزی کے خاتمے کے لیے، بجلی چوری کے حوالے سے، ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے. تو یہ سارے کرپشن کے مظاہر ہیں. بیسیکلی تو کرپشن ہے نا جی. سرکاری اختیارات کو استعمال کرنا، سرکاری وسائل کو ذاتی مقصد کے لیے استعمال کرنا، سرکاری وسائل جو اختیارات کسی محکمے کو، کسی افسر کو، کسی اہم شخصیت کو دیے گئے ہیں منتخب یا غیر منتخب، وہ ان کو اپنے یا کسی اپنے کے اگر مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ بھی کرپشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہونا تو چاہیے کہ اگر احتساب کا کوڑا یہاں برسنا شروع ہو گیا تو پھر یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو اپنی صفائی دینی پڑے گی. ارشاد صاحب اس پہ پروگرام میں آگے چل کرتے ہیں. ہمیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب نے جوائن کیا ہے. چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کا. چودھری صاحب ڈیولپمنٹس بہت سی ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں جسٹن ٹروڈو کی سٹیٹمنٹ کے بعد امریکہ نے بھی کینیڈا کے موقف کی کسی حد تک تائید کی، برطانیہ نے بھی، آسٹریلیا میں بھی، اور دیگر جو ہیومن رائٹس واچ ڈاگز ہیں وہ بھی اس پہ جسٹن ٹروڈو کی سٹیٹمنٹ کی حمایت کر رہے ہیں. اور پاکستان کی شاید یہ سٹیٹمنٹ پچھلی 6-7 دہائیوں سے ہے. کتنی بڑی اپرچونٹی ہے اور کتنا بڑا چیلنج ہے بھارت کے لیے کہ واقعی وہ ایکسپوز ہونے جا رہا ہے؟ جی یقیناً پاکستان تو بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہندوستان کراس بارڈر ٹیررزم کی بات کرتے اس کی زبان نہیں سوکھتی. اس کا اصل تو الٹا ہے معاملہ کہ پاکستان کے اندر ہندوستان کی طرف سے دہشت گردی جاری ہے. اور یہ گلبشن یادیو جو 2016 میں پکڑا گیا اس کے بعد سے ہی یہ سلسلہ ہمیں پتہ تھا ہو رہا ہے. اور اب ویسٹ کی جو کنٹریز ہیں ان کو تو اب پتہ چلنا شروع ہوا کہ ہندوستان جو ہے وہ ان کی شے پا کر کتنا آگے چلا گیا ہے. اچھی بات ہے، سب نے کہا ہے انویسٹیگیٹ کریں. ہندوستان کو بھی ذرا فیل ہونا چاہیے کیونکہ یہ زیادہ ہی امبولڈن ہو گئے تھے مودی سرکار. ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی ہم تو اب کچھ بھی کر لیں، سیاہ کریں، سفیدی کریں، کوئی ہمیں پوچھے گا نہیں. یہ جو رویہ تھا اس کو کہیں نہ کہیں تو آ کے چیک ہونا تھا. تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایکسپوز ہو گیا، میرے خیال میں ہندوستان ایکسپوز ہوا ہے، اس کو بتانا پڑے گا. جو مجھے یاد پڑتا ہے چند مہینے پہلے پاکستان میں بھی ایک سکھ کوئی تھے صاحب، ان کو پرمجیت سنگھ لاہور میں ان کو بھی کیا گیا تھا. ایگزیکٹلی. تو یہ ہندوستان جو ہے ہمارا، ہم تو یہ کہتے تھے. تو اب چونکہ کینیڈا نے خود کہا اور باقی ملک بھی کہہ رہے ہیں، تو آئی ہوپ کہ اس دفعہ جب ہم ان سے بات کریں گے تو they will have more sympathetic ears to hear us also. کیونکہ ہندوستان نے ان کو بالکل دھوکے میں رکھا کہ پاکستان کر رہا ہے، جبکہ پاکستان سے کچھ نہیں ہو رہا. بھائی اتنی بڑی G20 کانفرنس ہو گئی، کیا پاکستان سے کچھ ہوا؟ پاکستان نہیں کر رہا ہے. پاکستان تو خود جنگ لڑ گئی ہے، اس کے جنگ خلاف لڑی ہے ہم نے دہشت گردی کے، اور شکر الحمدللہ جیتی وہ جنگ. آج بھی ہمیں دوبارہ مسئلہ ہے TTP کا. تو پاکستان تو کر ہی نہیں سکتا. لیکن یہ لوگ ہندوستان کو چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اس قدر زیادہ اس میں تھے ڈوبے ہوئے کہ یہ بالکل کوئی ہندوستان کے خلاف بات نہیں سننا چاہ رہے تھے. اب جب ان کو پتا چلا کہ بھئی یہاں تو یہ ہندوستان تو تمام حدیں پھلانگ رہا ہے، کل کو کچھ اور بھی بڑی چیز کر سکتا ہے، تب ان کو سمجھ آئی ہے تو انہوں نے بولنا شروع کیا. تو میں کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے اور بڑا اچھا موقع ہے کہ اقوام متحدہ میں اسمبلی میں بات کی جائے گی، اور ہمارے وزیر اعظم کو بھی کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے، اور یہ بات دنیا کو بتانی چاہیے کہ ہندوستان جو ہے، یہ جو اس کا چہرہ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا چمک رہا ہے اور جیسے بڑا کچھ ہو گیا، لیکن اس کا ایک چہرے کا ایک دوسرا بھیانک رخ بھی ہے جس سے پاکستان سفر کر رہا ہے. باقیوں نے تو ابھی شروع کیا سفر کرنا. جی اعزاز صاحب، ایک تو یہ فرمائیں کہ یہ جو امریکہ ہے خاص طور پر وہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے انڈیا کا، کیا وہ کینیڈا کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ آسٹریلیا، برطانیہ، نیوزی لینڈ آئے ہیں لیکن ابھی تک یورپین کنٹریز کی طرف سے کوئی کھول کر بات نہیں ہوئی. تو کیا یورپ بھی کھڑا ہوگا کینیڈا کے ساتھ اور امریکہ بھی ہوگا، اور شفاف تحقیقات میں مددگار ہوں گے یہ؟ دیکھیں
ویسے تو یہ زیادہ بڑے اسٹریٹجک الائنس ہیں، کینیڈا، یورپ، امریکہ، یہ ٹرانس اٹلانٹک الائنس ہے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کا ہے اور اس سے بھی بلکہ پرانا ہے. اس وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل کھڑے ہوں گے اس کے ساتھ، لیکن یہ مطالبہ کریں گے انویسٹیگیشن کا. یہ کہیں گے کہ آپ بتائیے کہ جناب یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا، اور اگر انہوں نے کوئی آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو میرے خیال میں ان ملکوں میں یہ جرت ہے کہ وہ بول سکتے ہیں. دیکھیں نا، ورنہ تو ہندوستان تو اس وقت ان کے لیے بڑی کلیدی حیثیت رکھتا ہے، ان کی جو بڑی اسٹریٹجک گیم ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بات کہی کینیڈا کے وزیر اعظم نے اور باقیوں نے سنی، تو یہ کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. کل آج کینیڈا کے اندر جا کے انہوں نے اپنے گنڈے بھجوا کے بندہ مارا، تو کل کو یہ امریکہ میں بھی کر سکتے ہیں، یہ دوسرے ملکوں میں بھی کر سکتے ہیں. یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اتنا معاملہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی آسانی سے ہندوستان کو جانے دیں گے. ان کو سب ہندوستان کو شفاف طریقے سے انویسٹیگیٹ کر کے دکھانا ہوگا کہ یہ کیا ہوا. اچھا، جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم سے ایک تو توقع کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم وہاں اس مسئلے کو اٹھائیں، جنرل اسمبلی اپنی تقریر میں شامل کریں. دوسرا، جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں یہ ایشو اٹھانا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایک سینئر سفارتکار کے طور پر کہ پاکستان کو اس حوالے سے کتنا آگے جانا چاہیے اور کس قدر بھارت کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہندوستان نے پچھلے 7.5 سال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے. کامیاب نہیں ہوئے لیکن کوئی کسر کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے. اس لیے پاکستان کو امن کی خواہش رکھنے کے باوجود دنیا کو حقیقت بتانی چاہیے. میرا یہ خیال ہے اپنا، ہمیں ایک ڈوزیئر بنانا چاہیے، کیونکہ ایک واقعہ نہیں ہوا، اتنے واقعات ہوئے. ہمیں وہ سارے واقعات کا ڈوزیئر بنا کے جو انویسٹیگیشن ہوئی ہیں وہ ہمیں UN سیکرٹری جنرل کو بھی دینی چاہیے، یہ تمام ممالک کو دینی چاہیے، کینیڈا کو دینی چاہیے کہ دیکھو بھائی، تم اس جو مشکل میں تم اکیلے نہیں ہو، ہم تو تم سے کہیں زیادہ سفر کر رہے ہیں. پہلے تم یقین نہیں کرتے تھے ہماری بات کا، یہ لو، یہ ڈوزیئر ہے، دیکھ لو خود اپنی آنکھوں سے. اچھا چوئی صاحب، ڈوزیئر بھی ہم دے دیں گے، لیکن یہ موقع آیا ہے مومنٹم برقرار رکھنا. دیکھیں، ڈس انفو لیب والا واقعہ ہوا، ہم نے اس کو لے کر چلے، ٹھیک ہے، دیٹس فائن، ہم نے بھارت کو ایکسپوز کیا اور بہت سے واقعات ہیں. لیکن اب یہ جو اپرچونٹی ہے، اس اپرچونٹی میں ڈوزیئر یا لابینگ کے بعد مومنٹم برقرار رکھنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو آج کل ہائیبریڈ وارفیئر ہے، اس میں انفارمیشن وارفیئر بہت امپورٹنٹ ہے. نیریٹو کیا بنایا جاتا ہے؟ اب ہندوستان نے 9/11 کے بعد سے ایک نیریٹو پکڑا ہوا ہے کہ پاکستان کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے، اور اس کو انہوں نے اتنا زیادہ پھیلایا. اور آپ کو یاد ہے کہ ڈس انفو لیب جس کا آپ نے ذکر کیا، اس زمانے میں یہ ہر بس کے اوپر فری بلوچستان لکھوا دیا کرتے تھے، جنیوا میں بھی، لندن میں بھی. اور جب یہ ایکسپوز ہوا، اور وہ ہم نے نہیں کیا، وہ تو EU کی ایک ڈس انفو لیب NGO تھی، اس نے کیا. اس کے بعد سے یہ ایک چپ کر کے ساتھ کے بیٹھ کے پھر انہوں نے اس قسم کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی. اس لیے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمیں مومنٹم رکھنا چاہیے، اور یہ وقتاً فوقتاً یہ جو ڈیٹیلز ہمارے پاس چھپ کے رکھی ہوئی ہیں، یہ کس دن کے لیے رکھی ہوئی ہیں. خصوصاً جو کلبھشن یادیو نے جو کیا ہے، جو ہمارے پاس ثبوت ہاتھ میں آئے ہیں، وہ ہمیں دنیا کو اب دکھانے چاہیے اور بتانے چاہیے آہستہ آہستہ کر کے، تاکہ یہ ایک نیریٹو جو پاکستان کے خلاف ہندوستان نے بنایا تھا، ایک تو وہ اس کی کاٹ ہو، اور دوسرا ہندوستان بھی ایکسپوز ہو کہ یہ بھائی اتنی بڑی ڈارلنگ بنا ہوا ہے یہ ویسٹ کی، اور یہ ان کے دیکھیں ذرا ان کے انداز کیسے ہیں، کس طرح سے یہ رہتے ہیں. جی اچھا، ابھی حال ہی میں G20 سمٹ ہوئی دہلی میں، جس کو انڈیا نے بہت ہائی لائٹ کیا اور یہ تاثر دیا کہ چین اور پاکستان کو ہم نے کارنر کر دیا ہے. خاص طور پر جو انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کاریڈور ہے، اس کے حوالے سے CPEC کا حوالہ دیا جاتا رہا کہ جی اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو G20 میں یہ معاہدہ جو ہوا یا MOU ہوا، اس کا بھارت کو کیا فائدہ ہے؟ بھارت واقعی سبقت حاصل کر رہا ہے یا صرف ایک نمائشی عمل تھا جس کا مقصد صرف بھارت کی برتری نمایاں کرنا تھا؟ بھائی صاحب، یہ سارا نمائشی عمل تھا. یہ جو 83 پیراگرافز کا ڈیکلریشن تھا، میں نے اس کا ایک ایک لفظ پڑھا، اور وہ اس کے اندر ریکمنڈیٹری 2-4 چیزیں تھی، وہ بھی کلائمیٹ چینج کے حوالے سے زیادہ تھی.
یہ جو روٹ اناؤنس کیا گیا یہ آج سے 2 سال پہلے کہیں یہ ایک تھنک ٹینک میں ایک آئیڈیا آیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ یو اے نے امریکہ کو مینشن کیا، اور امریکنز نے سوچا کہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ ہم ایک اپنا استعمال کریں اس کو BRI کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اس سے بنا. اس سے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ زیادہ نمائشیں، دیکھیں ممبئی سے جہاز چلے گا، میری جہاز وہ جا کے دبئی لنگر انداز ہوگا، وہاں سے سامان اترے گا، پتہ نہیں ٹرک جاتے ہیں یا ریل جاتی ہے، اور یہ جائے گا جو سعودی لینڈ سے اور جارڈن سے ہوتا ہوا اسرائیلی پورٹ حیفا پہ، وہاں سے پھر یہ بحری جہاز پہ لادا جائے گا اور یہ جا کے گریس کی پورٹ پہ جائے گا اور وہاں سے پھر اندر جائے گا. دیکھیں یہ اتنا مشکل راستہ ہے، اسی لیے تو ترکی کے صدر اردوان نے کہا کہ بھائی آپ کس بات کر رہے ہیں، اگر آپ نے گلف سے ہی آنا ہے تو عراق کی پورٹ سے نکلیں، ترکی کے آئے اور سیدھا آ جائیں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ بنیادی طور پر یہ ایک نمائشی ہے، اور یہ بتانے کے لیے ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میری اس وقت دوستی جو ہے بڑے ملکوں کے ساتھ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں گلوبل ساؤتھ یعنی ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہوں، ان کا لیڈر بننے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ نمائشی ہے صاحب. BRI تو اس وقت اتنا انٹرینچ ہوا ہے کہ 155 ملک جو ہے آلریڈی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور بس یہ ایک قسم کی اس سے ہمیں کو بہت زیادہ وہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے. اچھا اعجاز صاحب یہ فرمائیں کہ اس وقت بھارت کی اور امریکہ دونوں کی یہ کوشش ہے کہ چائنا کو کارنر کیا جائے، اس کے کئی مظاہر ہیں، کئی چیزیں سامنے آ چکی ہیں. پاکستان ہمیشہ ایک تنے ہوئے رسے پر چلتا رہا ہے، توازن جو تھا تعلقات کا وہ برقرار رکھا امریکہ اور، لیکن امریکہ جس طرح سے کھل کے سامنے آ رہا ہے اور خاص طور پر یوکرین جنگ کے بعد معاملات کچھ آگے بڑھے ہیں، تو پاکستان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، کیا پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم وہ توازن اب برقرار رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے، لیکن توازن کا مطلب برابری ہرگز نہیں ہے. جی توازن کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ نے دونوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں اپنے قومی اقتصادی مفاد کی بنیاد پر. جو آپ کی پیوٹ یا کسوٹی ہے وہ اپنا اقتصادی مفاد ہے. اگر آپ یہ دیکھیں، فرض کیا ایک آپ سوچ لیں اس وقت کہ جی اب ہم کہتے ہیں کہ امریکہ ریلائبل نہیں ہے، چھوڑ دیجئے، اور ایک دم سے ہم سارا چین کے پلڑے میں بیٹھ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 2 کشتیوں میں آپ کیسے سوار ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو 6 بلین کی تجارت ہے امریکہ کے ساتھ، اور پھر جو 6.5 بلین کی یورپ یونین کے ساتھ ہے، اور وہ جو ڈالر آتے ہیں اور انہی سے ہم پھر چین کی امپورٹس بھی خریدتے ہیں، یہ کہاں جائیں گی ساتھ؟ اور اس کے علاوہ بھی بتیرے ایسے ایریاز ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے. یہ ہمارے جتنے ینگسٹرز ہیں یہ سیلیکون ویلی میں اپنے پروڈکٹس بیچ رہے ہیں، یہ سب کیسے ہوگا؟ فرض کیا آپ دوسری طرف کر لیں، اب ہم چین کو چھوڑ دیتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو بھائی چین نے تو ایسے وقت پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی جب کوئی نہیں کر رہا تھا. چین نے بین الاقوامی فورمز پہ ہمیشہ ہماری مدد کی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بار بار یہ کہہ رہے ہیں آپ توازن رکھیے. توازن برابری کا نہیں کہتے، توازن کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سے تعلقات رکھیے. اور ساری دنیا یہ کر رہی ہے، ہندوستان بھی یہ کر رہا ہے، سب یہی کر رہے ہیں، اور وہ اپنے مفاد دیکھتے ہیں. اپنے مفاد کے مطابق آپ دونوں سے تعلقات بالکل رکھنے چاہیے میرے حساب سے. جی ٹھیک، بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب، سیکریٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، ایک تو نظریں ہیں پاکستان کے عوام کی، دیگر مسلم ممالک کی بھی اور دنیا کی بھی، بالخصوص جو وزیر اعظم پاکستان کا خطاب ہونا ہے UN جنرل اسمبلی سے، جو رجب طیب اردوان صاحب نے خطاب کیا اور ایک مرتبہ پھر سے کہا کہ ترکی مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے. کشمیر کے مسئلے کو انہوں نے پھر اٹھایا ہے. سگنیفیکنس اس کی ان حالات میں کیا ہے؟ کیونکہ ابھی اعزاز چودھری صاحب بھی بات کر رہے تھے، بھارت دنیا کو یہ امپریشن تو دے رہا ہے کہ اس کی جو ٹائز ہیں وہ بڑی گریٹ پاورز کے ساتھ بھی ہیں، وہ ڈیولپنگ کنٹریز کو بھی ساتھ لے کے چل رہا ہے، وہ ویسٹ کی طرف بھی ہے، وہ مشرق میں بھی پھیلا ہوا، یہ تاثر ایک بھارت دے رہا ہے. اور پھر منمانی سے اگست 5 کا ایک اقدام بھی موجود ہے. ایسے میں یہ آوازیں کیا واقعتاً اسی UN جنرل اسمبلی
کی جو سیکیورٹی کونسل ہے اس میں پڑی جو قراردادیں ہیں، ان پہ پڑی جو گرد ہے وہ ہٹا پائیں گی؟ قراردادیں تو ہماری سلامتی کونسل میں پڑی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ترکی اور اردوان G20 میں شامل تھے، وہاں ڈرون طیارے دینے کا بھی ایک معاہدہ ہوا بھارت کے ساتھ، ان کی تجارت بھی ہے۔ اس کے باوجود اردوان کا تھرو آؤٹ فلسطین اور کشمیر پر ترکی دنیا کا پہلا مسلم ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اگرچہ وہ ترکی جو تھا وہ کمال اتا ترک کا اور سیکولرسٹوں کا ترکی تھا۔ اس کے باوجود جو جاندار آواز اٹھائی ہے ترکی نے، اور اس موقع پر ابھی وہ بھارت کے دورے سے واپس گئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک سبق آموز بھی ہے اور ہمارے دوستوں کے لیے خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک یورپ کا ملک ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں کہ لیکن بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات اور تجارت دونوں رہے ہیں۔ اس کے باوجود اصولی موقف اس نے اختیار کیا ہے UN اسمبلی میں، ہمیشہ جنرل اسمبلی میں بھی، اور سلامتی کونسل کا جب وہ نان ویٹو ممبر ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ آواز اٹھاتا ہے۔ تو ہمارے دوسرے مسلم ممالک خاص طور پر سعودی عرب ہے، UAE ہے، قطر ہے اور مصر ہے، ان کو بھی اسی طرح سے ہمارا ایشو پر کھڑے ہونا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ صرف یہ آواز زبانی کلامی حد تک معاملہ نہ رہے، آواز اٹھانے تک نہ رہے، بلکہ عملی اقدام بھی ہو، کیونکہ کشمیری عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے کہ آج کشمیری، آج 1 سال پہلے، 10 سال پہلے، 20 سال پہلے جو کچھ کشمیری عوام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری بھی کوشش ہونی چاہیے کہ باقی ممالک سے، دوستوں سے کہیں کہ جی آپ بھی مہربانی کریں، ان کے نمائندے بھی جنرل اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں تو ان کو بھی بیان دینا چاہیے۔ صحیح ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے حوصلہ افزا بھی ہے لیکن سبق آموز بھی ہے۔ ایرانی صدر سے ملاقات ہوئی انوار الحق کاکڑ صاحب کی، اور خیر سگالی کے پیغامات بھی دیے گئے، سرمایہ کاری سے متعلق بھی بات ہوئی ہے۔ ابھی دیکھ رہا تھا میں کہ جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے حرمت قرآن پہ بات کی ہے UN جنرل اسمبلی میں، آل دو فورم تو یہ بہت بڑا ہے، قرآن مجید اٹھا کے بات کی ہے انہوں نے۔ ایسے میں جو مطلب توقع کیا کی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب کا جو خطاب ہوگا ارشاد صاحب، اس میں وہ کون سے معاملات ہیں جس کو ہائی لائٹ ہونا چاہیے؟ اور یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، آپ نہیں سمجھتی یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ کاکڑ صاحب اپنا نام آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ میں لکھوائیں کہ انہوں نے UN جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کشمیریوں کے حق میں یہ آواز اٹھائی تھی اور بھارت کو اس طرح ایکسپوز کیا تھا؟ دیکھیں 3 ایشوز انہیں ہر صورت میں نمایاں انداز میں اپنی تقریر کا جو حصہ بنانے چاہیے۔ نمبر 1، پاکستان جس دہشت گردی کا شکار ہے اور اس کے پیچھے کون ہے، اس کو واشگاف الفاظ میں پیش کرنا چاہیے۔ اب وہ اگر مگر چونکہ چنانچہ والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بلوچستان سے ہے اور بلوچستان میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ شف نہ کرو، شفتالو کہو، تو انہیں اب شف نہیں کرنی چاہیے، شفتالو کہنا چاہیے اور کھل کر کہنا چاہیے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس ملک کے پاکستان میں اور ارد گرد جہاں بھی، اس میں کہیں نہ کہیں بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اس کے ثبوت کے طور پر یہ کینیڈا والا واقعہ جو ہے پیش کرنا چاہیے کہ جی پاکستان اس کا شکار ہے، نیپال اس کا شکار رہا ہے، سری لنکا اس کا شکار رہا ہے، اور جو واقعات ہیں ان کا حوالہ ان کو دینا چاہیے۔ دوسرا، یہ ناموس رسول اور حرمت قرآن کا ایشو جو ہے، یہ مسلمانوں کے دل اس سے لرزتے ہیں جب بھی، اور حال ہی میں یہ واقعات پھر ہوئے ہیں ایک لحاظ سے، تو اس پر بھی ضرور بات کرنی چاہیے اور اسی انداز میں بات کرنی چاہیے جس طرح ہمارے ہاں ہمارے وزیر اعظم نے ماضی میں بات کی تھی، اور اس کے بعد یہ مارچ میں ایک دن مقرر ہوا ہے اسی حوالے سے، تو اس کو بہت ہی مؤثر طریقے سے اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد کشمیر کا ایشو جو ہے،
جی کشمیری عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، یہ ایک روایتی خطاب نہیں ہونا چاہیے. روایت سے ہٹ کر انہیں تفصیل سے بات کرنی چاہیے کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے. اور یہ انسانی حقوق کا ایشو نہیں ہے، یہ حق خود اختیاری کا ایشو ہے. کشمیری عوام کی جو جدوجہد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں آپ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ جی ہم پر فلاں پابندی عائد ہے وہ ہٹا دی جائے. وہ اپنے آزادی اور خود مختاری کے لیے لڑ رہے ہیں. وہ بھارت کا حصہ رہنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. جی ان پر جبر اور تشدد ہو رہا ہے صرف اس بنیاد پر کہ وہ حق خود اختیاری کا پرامن مطالبہ کرتے ہیں. کشمیری عوام کی جدوجہد مسلح جدوجہد نہیں ہے، کشمیری مسلح نہیں ہے، بلکہ وہ پرامن لوگ ہیں. تو اس کو کھل کر بات کرنی چاہیے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں پر بھی زور دینا چاہیے. خاص طور پر جو برطانیہ ہے وہ ضامن تھا جی، اور امریکہ. جب قرارداد پہلی قرارداد منظور ہوئی ہے، پھر دوسری قرارداد منظور ہوئی ہے، تو اس وقت یہ ضمانت دی گئی تھی، ایک کمیشن بنا تھا. اچھا، حال ہی میں ارشاد صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ پیش رفت تھی کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے یا سیکرٹری جو ان کے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، ان دونوں میں سے کسی ایک نے یہ کہا کہ جو امریکہ کی کشمیر پالیسی ہے وہ تبدیل نہیں ہوئی. یہ بڑی سگنیفیکنس بات ہے نا. دیٹ مینز کہ امریکہ 5 اگست کا جو اقدام ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. نہیں، امریکہ کی کشمیر پالیسی کون سی؟ ایک کشمیر پالیسی وہ تھی جو 1948 کے بعد 50s میں تھی، 60s میں تھی، جس کے مطابق کشمیری عوام کو حق خود ارادت ملنا چاہیے، وہاں ریفرنڈم ہونا چاہیے اور انہیں فیصلے کا حق ملنا چاہیے کہ وہ آزاد ہو کے پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ موقف تھا. بعد میں اس میں تبدیلی آئی شملہ معاہدے کے بعد، خاص اس میں ہماری بھی تھوڑی سی کمزوری ہے. پھر وہ یہ کہنے لگے کہ جی یہ دونوں ملک پاکستان اور بھارت بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں، تنازع طے کریں. جی، تو کیا یہ پہلا موقف پر قائم ہے یا دوسرے موقف پر قائم ہے؟ اگر دوسرا موقف بھی ہے تو آپ ان قراردادوں کے ضامن کے طور پر آپ کا وزن یہ ہونا چاہیے کہ یہ دونوں مل بیٹھ کر حتمی طور پر یہ طے کریں اور اس میں کشمیری عوام کی نمائندگی، کشمیری عوام کی خواہش، کشمیری عوام کے جذبات کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بندر بانٹ کا یہ معاملہ ہے کوئی پاکستان اور بھارت جو طے کر لیں وہ نہیں. اس میں ان کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے، ان کے جذبات، احساسات، خواہشات کا دخل عمل بھی ہونا چاہیے. یہ موقف ہے اگر تو بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. ایک رہا ہے ہماری طرف سے بھی مطالبہ ہوتا رہا ہے اور امریکہ بھی ایک موقع پر کلنٹن نے یہ کہا تھا یہ جو کارگل کے واقعے کے بعد کہ جی ہم ثالثی کریں گے، ہم یہ مسئلہ کشمیر حل کرائیں گے. تو اس طرح بھی ذمہ داری پھر امریکہ کی بن جاتی ہے کہ آپ ثالثی کرائیں. جی، یہ ٹرمپ نے بھی کہا تھا. ٹھیک. تو ٹرمپ اس کے مطابق جو آپ کے متعدد صدر یہ بات کر چکے ہیں، آپ کا یہ موقف رہا ہے. کیونکہ یہ جو تنازع ہے آپ نے، بھارت نے ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی اور امریکہ اور یورپ نے خاموشی اختیار کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن کشمیری عوام کو نہ ان کے وہ دل فتح کر سکا، نہ اس کی زمین کو وہ فتح کر سکا. کہ اب نئے طریقہ کار ہے، باقی قومیتیں وہاں آباد کی جا رہی ہیں. اس کے باوجود جب کشمیری عوام اپنی جدوجہد آزادی پرعزم طریقے سے لڑ رہے ہیں تو پھر یہ دو ملکوں کا تنازع بھی ہے، یہ علاقے کا تنازع بھی ہے، یہ عالمی تنازع بھی ہے. جی، تو عالمی امن کے لیے، دنیا کو ایک ہولناک جنگ سے بچانے کے لیے کوئی بھی ایک غلطی، کسی ایک ملک کی غلطی جو ہے یہ ایٹمی جنگ کا موجب بن سکتی ہے. جی، تو اس کو بچانے کے لیے امریکہ کو ایک بڑی قوت کے طور پر اور یورپ کو درمیان میں کودنا چاہیے اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی خواہشات کے اور تمناؤں کے مطابق حل کرانا چاہیے. جی، اور یہ حل بھارت کے بھی فائدے میں ہے کہ اگر اس دونوں ممالک کے درمیان اچھے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، کشمیری تنازع کشمیر حل ہو جاتا ہے،
تو پھر یہ سارے وسائل دونوں ممالک کے وسائل جو ہیں غربت کے خاتمے کے لیے، افلاس کے خاتمے کے لیے، بے روزگاری کے خاتمے کے لیے، امن کے قیام کے لیے، بیماریوں کے خاتمے کے لیے خرچ ہوں گے اور دونوں ملک ترقی کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات جو پاکستان کی سیاست ہے، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ مسلم لیگ نون سے تقاضا کر رہی ہے. یہ تھوڑی حیران کن بات ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے. قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. قاہرہ صاحب آپ کی جماعت نے تقاضا کیا لیول پلینگ فیلڈ کا، پھر یہ بھی بیانات سامنے آئے کہ آپ کو مسلم لیگ نون سے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. مسلم لیگ نون کس کیپیسٹی میں آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دے سکتی ہے؟ کیا یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں؟ پیپلز پارٹی کے اندر یہ احساس موجود ہے اور اس کے بڑے ٹھوس جواز موجود ہیں اور اسی کا اظہار، اسی کی ڈیبیٹ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اندر ممبران سارے نے کی اور اس ڈیبیٹ کے بعد 2 دن تک جاری رہی. اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوا کہ کسی تلخی کی طرف جائے بغیر آصف علی زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ یہ معاملات جو ہمارے تحفظات ہیں ممبران کے، جماعت کے، ان کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اختیار دینے کے بعد اب جو بھی ہمارے تحفظات ہیں وہ جب تک وہ کسی فائنل سٹیج پہ نہیں پہنچ جاتے، اس کا کوئی فائنل آؤٹ کم نہیں آ جاتا، اب ہم اس کے اوپر کمنٹ کرنا بند کریں. اچھا نہیں، یہ تو آپ نے درست فرمایا کہ اب کامنٹ اس پہ تو نہیں ہو سکتا کہ کیا زیادتی ہو رہی ہے، کس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے، لیکن یہ مسلم لیگ نون سے کیوں مطلب لیول پلینگ فیلڈ مانگی جا رہی ہے؟ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے یا موجودہ نگران حکومت ذمہ دار ہے اگر کوئی سندھ کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ دیکھیے نا، میں نے کیا گزارش کی ارشاد صاحب کہ اگر مسلم لیگ سے کوئی گلہ ہوگا تو ان سے بات کریں گے، کسی اور جماعت سے ہوگا تو ان سے کریں گے، الیکشن کمیشن سے ہوگا تو ان سے کریں گے. ڈیولپمنٹ کے کاموں کے حوالے سے وہاں بلاول صاحب نے بھی گزارش کی، وہ ہوگا تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کریں گے. تو یہ جو باتیں جہاں کرنے والی ہے یہ اختیار زرداری صاحب کو دیا گیا ہے. اب اس کے اوپر ون وے اور دا ادر میں اگر یہ گزارش کروں کہ مجھے کیا تحفظ ہے تو پھر بات وہی کھل گئی نا، پھر اس پہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی. تو یہ ہمارا پارٹی کا ڈیسیژن ہے کہ جب تک، اور ویسے بھی پرنسپلی یہ درست بات ہے کہ جب تک اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں آ جاتا، ابھی اس کے اوپر ہماری طرف سے، آپ کی طرف سے تو آزادی ہے، آپ اپنی رائے دیجیے، آپ اپنے اس کے ڈیبیٹ کیجیے، ہماری طرف سے اس کے اوپر کمنٹ مناسب نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ فرما دیں کہ سی سی کے میٹنگ میں کوئی یہ ایشو بھی ڈسکس ہوا کہ اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی پنجاب کی حد تک؟ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر الیکشن لڑیں. خواجہ صاحب اس خواہش کا کئی دفعہ اظہار کر چکے ہیں، ان کے کئی سارے ساتھی اس کی تردید کر چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب اور باقی دوست ان کے بڑے واضح طور پہ. ہماری جماعت کی طرف سے اس کے اوپر کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی رائے عامہ نہیں، رائے زنی نہیں ہوئی. ابھی اس کے اوپر پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. جب یہ مرحلہ آتا ہے تو پھر دیکھیں گے، پارٹی اس پہ بیٹھے گی، لیکن ابھی اس کے اوپر میں کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو نگراں حکومت ہے، خورشید شاہ صاحب نے کہا یہ مسلم لیگ نون کی ہے، کیا آپ کی نمائندگی یا آپ کے سجیسٹڈ لوگ اس حکومت میں شامل نہیں ہے، وفاق میں جو ہے؟ میں نے عرض کیا نا کہ یہی وہ باتیں ہیں نا جی، میں اگر ان پہ باتیں کرنا شروع کروں گا تو وہی جو پہلا سوال آپ نے ریز کیا یہ اسی کے ساتھ لنک ہو جائے گا سارا کچھ. یہ ہمیں ابھی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو ایڈریس ہونے دیجیے پہلے. اچھا میاں صاحب کی واپسی، اب ایک تو یہ آپ اپنی ذرا ذاتی رائے دیجئے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعتاً حتمی اعلان تھا اور وہ واقعتاً واپس آ رہے ہیں، اور وہ واپس آ جاتے ہیں اور آپ کسی انڈرسٹینڈنگ پہ نہیں پہنچتے تو پھر دنگل آپ دو جماعتوں کے بیچ ہی ہوگا جو کی پلیئرز ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے. ہم تو بڑے عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جماعت کے، وہ اس ملک کے بڑے لیڈر ہیں، وہ اپنی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کو آنا چاہیے، ان کو اپنی جماعت کو لیڈ کرنا چاہیے. اس مشکل حالات میں
اس وقت قومی قیادت کا سر جوڑنا بہت ضروری ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ ہم الیکشن میں اکٹھے ہوں گے کہ نہیں, یہ بھی لازم نہیں ہے کہ ہم کل حکومت اگر بنتی ہے تو اس کا اکٹھے حصہ ہوں گے کہ نہیں, لیکن ہمیں جمہوری اصولوں کے تحت اپنی قومی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ صرف حکومت اور پارلیمان کے اندر ہی تعاون کیا جائے؟ ہمیں مل بیٹھ کے معاملات کو حل کرنے کے راستے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ تو ہماری تو پہلے سے خواہش ہے, اب انہوں نے اعلان کیا ہے, بہت اچھا ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں, اور میاں صاحب کو واپس آ کے اپنی جماعت کو لیڈ کرنا چاہیے اور ملک کو رہنمائی دینی چاہیے. اچھا, مریم نواز صاحبہ اور باقی لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب الیکشن کمپین میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے ہمارا موقف یہ ہوگا کہ 2018 تک جو ہماری حکومت تھی اس نے ترقی دی, خوشحالی دی, معاشی استحکام دیا, بجلی کا جو بحران پیدا کیا تھا سابقہ حکومت نے وہ ہم نے ختم کیا, اور موٹر ویز بنائیں. یہ پیپلز پارٹی الیکشن کمپین جب شروع کرتی ہے, سی سی میں ظاہر بات ہے ڈسکس ہوا ہوگا کہ کی پوائنٹس کیا ہوں گے جو آپ لے کر چلیں گے, خاص طور پر پنجاب میں. ارشاد صاحب, ایک تو پنجاب کی کوئی کمپین الگ نہیں ہوگی, سندھ کی الگ نہیں ہوگی, سارے ملک کی کمپین ایک ہی ہے نا. مسلم لیگ نے سندھ میں کون سا کام کیا ہوگا جس کو وہاں جا کے بیان کریں گے. سو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی یہ ایک اچھی روایت بھی ہوگی, اچھا طریقہ بھی ہوگا کہ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے کی بجائے اگر ہم ماضی میں, اب لوگوں کے پاس بھی فیئر اوپینین موجود ہوگا کہ 5 سال ہماری حکومت رہی, 5 سال مسلم لیگ کی رہی, کوئی 4 سال عمران خان صاحب کی حکومت رہی, تو پاکستان کے لوگ فیئرلی جج کر سکتے ہیں کہ کون سی حکومت زیادہ بہتر پرفارم کی, کس کے دور میں غربت کے مسائل حل کرنے کے لیے ادارے کھڑے کیے گئے, مزدوروں کسانوں کے سپورٹ کے پروگرام شروع کیے گئے, کس کے دور میں بہتر گورننس ہوئی, اور لوگوں کو زیادہ بہتر آسانی سے فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا. اور دوسرا وے فارورڈ ہے وہ ہم اپنے مینیفیسٹوز کے ذریعے دیں گے. تو پیپلز پارٹی بھی اپنا ماضی کا جو کارکردگی ہے وہ عوام کے سامنے رکھے گی اور صدقہ بھی رکھے گی. اچھا قاہرہ صاحب, اب ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نیب کی طرف سے جو درخواست ہے وہ دے دی گئی ہے عدالتوں کو, جو سپریم کورٹ کا نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کا فیصلہ تھا اس تناظر میں, جس میں بڑے آصف علی زرداری صاحب ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, غالباً زرداری صاحب سمیت 6 سابق وزرائے اعظم ہیں, گیلانی صاحب ہیں, ان کے کیسز کھل رہے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں یہ احتساب کا مشن وہیں سے شروع ہو رہا ہے جہاں سے یہ آپ کی حکومت آنے سے پہلے چل رہا تھا, اور یہ سنگین مسئلہ ہے, خطرہ ہے, یہ مزید بے یقینی پھیلائے گا؟ دیکھیے, پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میرے طرف میری جماعت کا موقف تو میرے چیئرمین نے دے دیا. انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں بات کہی تھی کہ میرے لیے نہ نیا قانون اہمیت کا حامل ہے نہ پرانا, نہ مجھے کل نیب کے مقدمات سے ڈر تھا نہ آج ہے, اور ہم بالکل پہلے بھی سامنا کرتے رہے, اب بھی سامنا کریں گے. جس کے اوپر الزام ہے سامنا کرے گا. ہم نے نیب قانون کے اندر جو ترامیم کی تھی وہ اس قانون کے شکم دور کرنے کے لیے تھی کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو, غیر معینہ مدت تک ان کو پکڑ کے ریمانڈ کے نام پہ نہ رکھا جا سکے, اور اپنی مرضی کے کیسز نہ بنائے جا سکے, اور فضول کیسز میں نیب کو انوالو نہ رکھا جائے, ملٹیپل فورمز کے اوپر احتساب نہ ہوتا رہے, اس طرح کی باتیں تھیں. لیکن چیف جسٹس سابق جو تھے وہ جاتے جاتے ایک اور متنازع فیصلہ دے گئے اور ایک اور ایسا جنجال پورا کھول گئے جس سے کوئی بہتری کے امکان نہیں, تلخی اور بڑھے گی. پیپلز پارٹی کے لیے صرف ایک بات اہم ہے, وہ بلاول صاحب نے بھی کہی تھی, ہمیں کوئی خدشہ نہیں ہے نئے پرانے قانون سے. ہاں, ہمارا ایک پلان یا ایک ارادہ یا ایک کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ نیب کا یا احتساب کا قانون ایسا ہو جو سب کے لیے یکساں اور ایک آنکھ اور ایک ہاتھ سے انصاف کرے. مختلف اوقات میں مختلف اداروں کے ساتھ مختلف حالات میں اس کے تقاضے اور معیارات بدلتے نہ رہیں. یہ ہمارا تقاضا ہمیشہ سے تھا, اس کے لیے ہم کوشاں رہیں گے. صحیح ہے. اچھا قاہرہ صاحب, ایک اور بھی ہے, یو این ڈی پی کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق پاکستان میں مڈل کلاس سکڑ رہی ہے اور یہ اب تقریباً 33% پہ آ چکی ہے. یعنی پاکستان کی معیشت سے متعلق یہ کوئی خوشائند بات نہیں ہے. مڈل کلاس اگر سکڑ رہی ہے یا وہ غریب ہو رہے ہوں گے یا اپر مڈل میں آ رہے ہوں گے, غربت ہی بڑی ہے. الٹیمیٹ انتخابی جو معاشی اصلاحات ہیں اس کی بات بھی ہو رہی ہے, نگراں حکومت کہتی ہے ہم اس پہ عمل پیرا بھی ہیں, برڈن پھر عوام پہ شفٹ ہو رہا ہے. ذمہ دار کون ہے یہ مڈل کلاس سکڑنے کا, اور اس کو حل کون کرے گا؟ دیکھیے, مڈل کلاس کے سکڑنے کا ذمہ دار تو سارے ذمہ دار لوگ جو حکمرانی میں ہوتے ہیں
صرف پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں، اس میں جو گورننس کے اندر شامل ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، وہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں. اور اس میں اگر غیر یقینی کے اندر کسی وقت میڈیا کا کوئی رول ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری رہے گی. لیکن پرائم ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے، حکمرانوں کی ہے، باقی فورمز کی بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپشنز اویلیبل تھے پچھلی حکومت کے پاس کہ وہ اقدامات کرتے، جو اقدامات کیے اگر آپ کی نظر میں وہ غلط ہیں اور اس سے عوام کی سہولت نہیں ہوئی بلکہ تکالیف بڑی ہے. ہاں تکالیف بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مہنگائی بڑی ہے، بے روزگاری بڑی ہے، یس یہ بات درست ہے. لیکن کیا کچھ اور اقدامات ایسے تھے جو اٹھائے جاتے، وہ فیصلے لیے جاتے، آپشنز کوئی اور تھے کہ جو ہم نے اپنی نالائکی سے نہیں استعمال کیے اور اس کے نتیجے میں یہ مہنگائی ہو گئی، یا یہ کمپلسری تھا اور کوئی آپشن اویلیبل نہیں تھے؟ جس طرح آج کی کیئرٹیکر گورنمنٹ کے پاس اور کوئی آئٹم اویلیبل نہیں ہے، کوئی ایسا فیصلہ اویلیبل نہیں ہے جو یہ کر کے یا ایسا ہو کہ قرضہ بھی نہ لینا پڑے، مہنگائی بھی نہ ہو، بے روزگاری بھی ختم ہو جائے اور ملک میں لہریں بہریں بھی ہو جائیں اور سال بھر میں ہو جائے یا 2 سال میں ہو جائے. اگر کوئی ایسا کلیہ ہے اور ہم نے نہیں کیا تو بالکل ہم قصوروار ہیں. لیکن اگر کمپلشنز تھی حالات کی تو پھر یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں کوئک فکس کر دوں گا، میں جلد پاکستان کے مسائل کا حل نکال دوں گا، تو وہ پھر سراب دکھا رہا ہے، پھر وہ خواب بھی نہیں دکھا رہا. لیکن قاہرہ صاحب، یہ جو موجودہ حکومت نگران حکومت کر رہی ہے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، بجلی چوروں کے خلاف، سمگلروں کے خلاف، اور اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ استحکام آ رہا ہے، یہ تو حکومت کر سکتی تھی جو نہیں کیا گیا. ارشاد عارف صاحب بالکل، بلکہ میرا تو سوال ہی یہ ہے نا کہ اگر ہمارے اداروں نے آج کر لیا، ہماری ایجنسیز نے آج کر لیا، اچھا کیا، جو کیا وہ تو اچھا کیا. لیکن آج کر لیا تو ایسے پہلے بھی ہو سکتا تھا، تو پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ملک کے اندر اگر ڈالر کو پکڑا جا رہا تھا یا ڈالر کو اڑایا جا رہا تھا، اس کے خلاف ایکشن میں آپ کو تو علم ہی ہے، بہت سارے لوگ، بہت سارے فورمز سیاسی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈال لیتے ہیں. لیکن اب اگر ایکشن ہوا ہے تو بہت اچھا ہے، اور اس کو پہلے کر لینا چاہیے تھا، یہ پاکستان کے لیے ضروری آئٹم تھا. صحیح. لیکن کچھ کام قاہرہ صاحب اب اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کی بات کی جاتی ہے، لاس میں ہیں، بیل آؤٹ کرنا پڑتا ہے، بیل آؤٹ نہ کریں تو چلتے نہیں ہیں. پی آئی اے کی تازہ مثال ہے. نجکاری سے کیوں اتراتی رہی ہیں سیاسی حکومتیں؟ آپ کی جماعت ہو، پی ٹی آئی ہو، پی ایم ایل این ہو، نجکاری نہیں کر پائے ہیں آپ لوگ، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے اس میں نا سیاسی جماعتوں کے بھی آپ کے بہت مختلف فورمز ہیں نا، ٹریڈ یونینز ہیں، اور وہ ٹریڈ یونینز جب عدالتوں میں مقدمے لے جاتی ہیں تو وہ بھی جانتے ہیں آپ. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ اس ملک کے اندر جس بھی حکومت نے پرائیویٹائزیشن کے عمل کو فورسفلی آگے بڑھایا اس کے خلاف مقدمات بنے ہیں، نیب کے مقدمات بنے ہیں. الزام تراشی بڑا آسان کام ہے، اور میڈیا کی طرف سے بھی اس میں سپورٹیو انوائرمنٹ نہیں. یہاں تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں، لیکن جب یہ عمل شروع ہوگا تو پھر آپ اس کی اپنی ایک انٹرپریٹیشن، اس سارے عمل کے خلاف بھی لوگوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے نا، وہ جو انٹرپریٹیشن دیں گے میڈیا وہ بھی چلا دیتا ہے، تو ایک کاؤنٹر ریورس پریشر بھی شروع ہو جاتا ہے. سو یہ پولیٹیکل گورنمنٹس کے لیے بڑا نیرو مارجن ہوتا ہے یہاں پہ کام کرنے کا. یعنی ٹریڈ یونینز ہیں، رائے عامہ ہے، میڈیا کا متبادل بیانیہ ہے دیا ہوا میڈیا کے ذریعے، اور پھر عدالتی کیسز. یعنی ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا ہے، وہ جو پولیٹیکل ویل ہونی چاہیے. میں میڈیا نہیں کہہ رہا، میڈیا بھی ہے، لیکن جو پولیٹیکل ویل ہونی چاہیے وہ اگر نہیں ہے کسی حکومت میں تو ذمہ داری تو اس بل کو بل میں گھسیڑ دیتے ہیں جب آپ اس کے متبادل اور بالکل کسی انٹرسٹ گروپ کا بیانیہ وہ پاپولر ہو جاتا ہے. اب سوشل میڈیا اس کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جی ٹھیک ہے، ٹھیک. بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب، آپ کے وقت آپ موجود تھے، سینئر سیاستدان ہیں. اور ارشاد صاحب کہا یہ ہے انہوں نے کہ شکوے ہیں پہنچائے جائیں گے، بات چیت ہوگی، زرداری صاحب کو اختیار دے دیا گیا ہے، تب تک نو کمنٹس. صحیح ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. نہیں، نو کمنٹ از اے گڈ کمنٹ. ویسے گڈ کمنٹ ہے نا. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہی تو معاملہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں گرے ایریا زیادہ ہے اور بلیک اینڈ وائٹ کم ہوتا ہے، اور سیاستدان پھر رونا روتے ہیں کہ جو ہم پر تنقید ہوتی ہے کہ بھائی آپ
لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہم نے تو نہیں کی، بلاول صاحب نے کی، برملا کی، بار بار کی، ایک بار نہیں کی، بار بار کی. اور خورشید شاہ صاحب نے تو کوئی لگی لپٹی رکھی نہیں. انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ تسلسل ہے مسلم لیگ کا، مسلم لیگ کی حکومت کی اس میں بھرپور نمائندگی موجود ہے. اور میرے خیال ہے ان کا اشارہ جو تھا فؤاد حسن فؤاد کی طرف تھا، چیمہ صاحب کی طرف تھا، چیمہ صاحب کی طرف تھا، عمر صاحب کی طرف تھا، توقیر شاہ صاحب کی طرف ہوگا، جہاں زیب ڈاکٹر جہاں زیب کی طرف ہوگا، یہی ہوگا نا جی. تو بات یہ ہے کہ عوام کو بھی پتہ چلے، بتائیں آپ کہ جناب آپ وہ کیا کر رہے ہیں جی جس پر آپ کو اعتراض ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں ان سے. اور یہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے چاہتے ہیں یا اپنے لیے چاہتے ہیں، یا اسی طرح کی لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں جس طرح کی حاصل کر لی ہے مسلم لیگ نون نے. ارشاد صاحب امپورٹنٹ بات جو ہے، اچنبے کی بات یہ ہے اصل میں، خواجہ آصف اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے، یہ تو کوئی قرب قیامت کی نشانی نہیں ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو یس، تو یہ نہیں قرب قیامت کی نشانی تو اس لیے نہیں ہے نا کہ یہ 14 ماہ 15 ماہ ایک حکومت میں رہے ہیں، شامل رہے ہیں، یہ ایڈجسٹمنٹ ہی تھی نا. اور 2008 میں بھی یہ حکومت میں شامل ہو گئے تھے. 8 میں بھی ایک مخلوط حکومت وجود میں آئی تھی جس میں دونوں جماعتیں موجود تھیں. پیپلز پارٹی کے خلاف ارشاد صاحب اصل جو مزاحمت کار رہے ہیں وہ یا چودھری نثار صاحب تھے چکری والے پنڈی والے، یا یہ خواجہ آصف صاحب تھے. اب یہ اگر یہ کیا سیاسی بلوغت اب آئی ہے، تب ٹھیک تھے اب ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ کوئی بلوغت نہیں ہے، یہ موقع پرستی ہے. ہمارے ہاں سیاست موقع پرستی کی سیاست ہوتی ہے. ہر سیاستدان جو ہے بوقت ضرورت ایک دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے، اور بوجہ مصلحت وہ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں. اور ایک وہ بنا دیا گیا ہے جملہ عام طور پر، جس سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، کوئی دوستی دشمنی نہیں ہوتی، منافقت ہے. اور کیا ہے کہ آپ کل ایک ملک جماعت کو، سیاسی جماعت کو ملک دشمن قرار دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن اقتدار میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ جو عرفان صدیقی صاحب نے بات کی تھی وہ سچ وہ ہے کہ ایک تھال تھا بہت بڑا بریانی کا، اور سارے جو تھے وہ بیٹھ کے اس پر اپنے اپنے حصے کی بوٹیاں جو ہے تھے اکٹھی کر رہے تھے. اور جب وہ کھا پی لیا اس کے بعد پھر لڑنا شروع ہو گئے. جی کہ تم نے زیادہ کھا لیے، میں نے زیادہ کھائی. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.